नाज़रीन, आज की खबरों के ऊपर नजर डालते हैं। बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आज काबीना का पहला इजलास हुआ है इस नई हुकूमत, लेकिन इतलात हैं कि काबीना में सब कुछ ठीक नहीं है। मिफ्ता साहब ने जो है वो चंद चीजें शेयर की हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, बेसिकली अपनी 2018 तक की जो हुकूमत थी उसका मुआवजा किया है इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ। तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर आई है। शहबाज शरीफ ने आज अपनी पहली मुलाकात की है सदर आरिफ अलवी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज की खबरों के ऊपर नज़र डालते हैं और बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आज सबसे बड़ी बात यह कि आज काबीना का पहला इजलास हुआ है इस नई हुकूमत का। मेरे कायद की हुकूमत की काबीना का पहला इजलास हुआ है। बाय द वे, काबीना के हवाले से मैं आपको बता दूँ, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी लंबी तकरीर की आज इस काबीना के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये वॉर कैबिनेट है और इस वॉर कैबिनेट ने जो है वो गुर्बत का मुकाबला करना है। और मोटिवेशनल किस्म की एक बेसिकली स्पीच थी जो उन्होंने की। और अमूमन जो पहली काबीना का इजलास होता है वो ऐसा ही होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक अपने तमाम मेंबरान का, जो कि पहला इजलास होता है तो सबको मोटिवेट कर रहा होता है। लेकिन इतलात हैं कि काबीना में सब कुछ ठीक नहीं है। और ठीक क्यों नहीं है? एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, एक तो उनका इशू है कि उन्होंने हलफ नहीं उठाया, और इसकी वजह यह है कि ये कहा जाता है कि इसकी वजह यह है कि मोहसिन दावड़ को जो है वो काबीना में वो शामिल करवाना चाहते हैं, ANP को भी वो काबीना में शामिल करवाना चाहते हैं। और मोहसिन दावड़ की शमूलियत के हवाले से बताया जाता है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस हक़ में नहीं है कि इनको काबीना में शामिल किया जाए। बाय द वे, और ये भी मैं आपको बता दूं कि मोहसिन दावड़ जब PDM के अंदर शमूलियत थी तो इनको अलग भी मौलाना फजल रहमान ने उस वक्त करवाया था। तो एक तो ये इशू फंसा हुआ है अभी तक, और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंसी का मामला है कि सदारत किसको मिलनी है, इस वजह से भी ये फ्रिक्शन जो है वो चल रही है। तो अभी पहले 10 दिन हुए हैं इस हुकूमत को भी आए हुए, तो पहले 10 दिन में कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें काबीना के हवाले से नहीं आ रही। और मेरे डाउट्स अभी भी उसी तरह मौजूद हैं कि ये गुलदस्ता जो है, ये गुलदस्ता हुकूमत चलेगी कितनी देर, देखते हैं। और ज़हन में रखिएगा कि बाहर मेरा कप्तान जो है ना वो जलसों पे जलसे किए जा रहा है और वो प्रेशर जो है वो डेवलप कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये काबीना किस तरह काम करेगी और किस तरह डिलीवर करेगी, क्योंकि इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी जो मौजूद हैं, माशी सूरत हाल भी जो मौजूद है, उसके ऊपर भी मैं अभी तफसील से बात करता हूँ, वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बेशक वो इमरान खान साहब के अब तक इस वक्त जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे इमरान खान साहब के क्रिएटेड हैं, लेकिन हुआ क्या है कि ये सारे के सारे जो है ना इन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिए हैं। और अगले इलेक्शन में जब ये जाएंगे तो इस सारी चीज़ों के साथ ही इन्होंने अगले इलेक्शन के अंदर जाना है। बहरहाल ऑब्वियसली ये सियासत तो यही है, आपको हुकूमत चाहिए थी, आपने हुकूमत ले ली। जो हुकूमत का जो बोझ होता है, जो पिछली बुराइयाँ होती हैं, वो भी आप साथ ही कैरी करके लेके जाते हैं। इमरान खान साहब जब इससे पहले जब उनकी हुकूमत आई थी तो जाहिर बात है उस वक्त उन्होंने भी यही कहा था कि जी ये पिछली हुकूमतों का सारा किया धरा है, और वो हमने मतलब वो 3.5 साल हमने यही कहानियाँ हम सुनते रहे। तो पहले साल में तो चलें, 6 महीने साल में तो आपकी ये बात सुनी जा सकती जी पिछली हुकूमतों ने किया, पिछली हुकूमतों ने किया, लेकिन अवाम नहीं सुनती। अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम को चीज़ें सस्ती चाहिए। तो ये जो अब नई हुकूमत आई है, ये सारा कुछ इमरान खान साहब के ऊपर तो आज डाला गया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ठीक है, कुछ टाइम तक तो आप ये डाल सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्यूज़ ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो एक खबर है वो ये काबीना की मीटिंग के हवाले से तो है ही, और दूसरी बात ये कि अमरीकी डॉलर जो है वो आज इंटरबैंक में 186 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र आया। तो वो जो डॉलर, वो जो ये कह रहे थे ना कि जी वो डॉलर 10 रुपये सस्ता हो गया, 9-10 रुपये सस्ता हो गया जिस दिन शहबाज शरीफ साहब आए थे, तो वो सस्ता तो हुआ था, लेकिन अब वो दोबारा जो है वो 4-5 रुपये महंगा हो चुका है दोबारा, ये ज़हन में रखिएगा। और इसी से रिलेटेड एक और ख़बर ये भी है कि मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम आज, क्योंकि वो वज़ीर ख़जाना भी हैं, उनका नाम ECL से हटा दिया गया है, और अब आज रात को वो फ्लाई कर रहे हैं अमेरिका, जहाँ पे जाके उन्होंने IMF के साथ जो है वो गुफ्तगू करनी है। तो ये सूरत हाल है मिफ्ता साहब की भी, और डॉलर के हवाले से भी हमने आपको बता दिया। दूसरी खबर ये है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मिफ्ता साहब ने जो है वो चंद चीज़ें शेयर की हैं, और वो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, बेसिकली अपनी हुकूमत, जो अपनी पुरानी हुकूमत थी 2018 तक की जो हुकूमत थी, उसका मुआवजा किया है
عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کہ عمران خان صاحب نے معیشت کو جو ہے وہ کن نمبروں کے اوپر چھوڑا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کلیمز ہیں, یہ موجودہ حکومت کے کلیمز ہیں, اور اس میں سے ہمیشہ ڈاؤٹ کی گنجائش ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی تھا تو ادھر بھی ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں کیا یہ درست نمبرز دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے. یہ چارٹ ہے بیسکلی جو مسلم لیگ نون نے آج اپنی پریس کانفرنس کے اندر شیئر کیا ہے, جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. میں جلدی سے اس کا ایک موازنہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. سب سے اوپر آ رہا ہے جی جی ڈی پی گروتھ. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2017-18 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی, اور ہمیں جب یہ حکومت ملی ہے تو یہ 4% کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اچھا اس کے بارے میں شوکت ترین صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ 4% کے اوپر ابھی کھڑی ہے, لیکن جب فسکل ایئر کمپلیٹ ہوتا ہے جا کے جون کے اندر تو تب یہ بھی جو ہے وہ 5.5 کو کراس کر چکی ہوگی. تو یہاں پہ اس چیز کی گنجائش ہے. انفلیشن کے حوالے سے یعنی مہنگائی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سی پی آئی جو تھا وہ 3.9% تھا, ہم نے 3.9% کے اوپر مہنگائی ہم نے چھوڑی تھی. یہ جو مہنگائی چھوڑ کے جا رہی ہیں 10.8% ہے. یہ مسلم لیگ نون نے یہ کلیم کیا ہے. فوڈ انفلیشن جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کی مہنگائی 2.3% تھی جب وہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ 10.2% چھوڑ کے گئی ہے. فسکل ڈیفیسٹ 2260 ارب روپے کا تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 5600 ارب روپے کا فسکل ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے 9.1% کے اوپر چھوڑا ہے. پبلک ڈیٹ 24,953 ارب روپے کا تھا, یہ لوگ 42,745 ارب روپے کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اینول انکریز جو ہو رہی تھی پبلک ڈیٹ کے اندر وہ 2,132 ارب روپے کی ہو رہی تھی, یہ لوگ 5,083 ارب روپے کی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذرا جلدی آگے چلتا ہوں. ہاں جو پبلک ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ یعنی کہ جو قرضے لیے ہوئے تھے وہ 75 ارب ڈالر کے یہ چھوڑ کے جا رہے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب گئی ہے تو یہ 102 ارب ڈالر کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اور جو نمبر آف ان امپلائڈ ہیں یعنی کہ بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم 35 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ بے روزگار چھوڑ کر گئے تھے. اب موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب چھوڑ کے گئی ہے تو یہ تعداد جو ہے وہ 95 لاکھ تک ہو چکی ہے. 1 کروڑ نوکریوں کا بائی دا وے عمران خان صاحب نے کہا تھا اگر تو اس فگر کو ایکسیپٹ کیا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 95 لاکھ افراد جو ہیں وہ آج بے روزگار ہیں پاکستان میں. سطح غربت سے جو افراد نیچے تھے ان کے دور میں وہ تھے 55 ملین یعنی کہ 5.5 کروڑ, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 7.5 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے 19.2 ارب ڈالر کے اوپر چھوڑا تھا, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 20 ارب ڈالر کے اوپر, تو تقریباً اتنا ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں جتنا نون لیگ نے چھوڑا تھا. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یہ کافی ورینگ چیز ہے کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ جی ہم 30.9 ارب روپے کے اوپر چھوڑ کے جا رہے تھے, اور انہوں نے 43 ارب روپے کے اوپر یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چند چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ, یہ پہلے بھی یہ جو انڈیکس آ چکا ہے, انہوں نے کہا 2018 میں 117 کے اوپر تھا, 2021 میں یہ 140 کے اوپر پہنچ چکا ہے. اور پاسپورٹ کی رینکنگ جو ہے وہ 2018 میں 104 تھی, اب جو ہے وہ 2022 ہے. یہ سارے فگرز جو ہیں یہ نون لیگ کی جانب سے دیے گئے ہیں, اور نون لیگ یہ کہتی ہے کہ مطلب جو معیشت کے حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں. اس کے علاوہ اپنی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ جی ہمارے لیے جو ہے یہ ٹائم بامز فٹ کر کے گئے ہوئے تھے, اور وہی میں نے اس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہوا کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو کم کی گئی تھیں اس کے بارے میں وہ ایک تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر کسی سگنیچر کے سمری سائن کیے بغیر ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس کو اپروو کر دیا, جبکہ ایکچولی اس کی پراپر طریقے سے کیبنٹ سے اپروول ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی, اور یہ 10 روپے جو ہے انہوں نے کم کر دیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بات کہی کہ جی ایک عجیب طریقے سے سبسڈی دی گئی ہے کہ لینڈ کروزر والا اگر پیٹرول بھرا رہا ہے تو اس کو بھی سبسڈی مل رہی ہے, اور ایک آدمی جو ہے جو موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرتا ہے اس کو بھی یہ سبسڈی مل رہی ہے. تو کم از کم لینڈ کروزر والے کو یہ سبسڈی جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے. اب اس کے علاوہ مطلب وہ یہی فرما رہے تھے کہ جی 3-4 مہینے کے اندر آپ دیکھیے گا کافی جو ہے وہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کلیمز جو ہیں وہ ہم نے ہر دور حکومت میں دیکھے ہیں. تو مفتاح اسماعیل صاحب کے بھی یہ جو کلیمز ہیں آپ اس کو آن فیس ویلیو تو آپ لے لیجئے, لیکن اس پہ میں ابھی سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ بھروسہ مت کیجیے گا. لیٹ اٹ پاس, لیٹ سی یہ آگے کتنی کو دیر آگے چلتا ہے.
کیونکہ عمران خان، اچھا اس میں ایک چند امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ایکچولی اس کے اندر انہوں نے شیئر نہیں کی ہوئی، وہ بھی ظاہری بات ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ پکچر جو ہے وہ پوری طرح کلیئر طریقے سے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو۔ اچھا اس کے اندر مثال کے طور پہ جو نمبر شیئر نہیں کیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فیور کے اندر نمبرز جاتے ہیں وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ جی ہمارے جب مسلم لیگ نون کی دور میں حکومت ختم ہوئی تھی تو 23 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ صرف 2022 کے اندر صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 20 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، اور جو یہ نمبر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ نمبر جو ہے یہ تقریباً کوئی 30 ارب ڈالر کے آس پاس پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو یہ ایک واضح فرق جو ہے ایکسپورٹس کے اندر آتا ہے، لیکن آبویسلی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نمبر کو کبھی بھی ریویل نہیں کرے گی کیونکہ وہ ان کے خلاف چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاں پہ ان امپلائمنٹ کی یہ بات ہو رہی ہے تو جاب کریشن کے حوالے سے مطلب جو نوکریاں بنائی گئی ہیں، جو دی گئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ 3 سال میں ہم نے 58 لاکھ نئی نوکریاں جو ہے وہ ہم نے پیدا کی ہیں۔ یہ فگر ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون نے آپ کو نہیں دیا۔ ٹیکس کلیکشن کا جو نمبر ہے 2018 کے اندر جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تھی تو آخری ٹیکس کلیکشن جو وہ چھوڑ کے گئی تھی وہ 3844 ارب روپے تھا، اور اس سال کا جو اس فائنینشیل ایئر کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ بنتا ہے جناب 6100 ارب کا، اور جب تک یہ سیاسی پرابلمز نہیں آئی تھی تو مارچ کے مہینے تک یہ ٹارگٹ ایکچولی اچیو ہو رہا تھا، اور کئی معاشی جو تجزیہ کار تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ 6100 ارب روپے کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے ہم یہاں تک موسٹ پرابلی پہنچ بھی جائیں گے۔ تو یہ چند ایک ایسے فگرز ہیں جو یہ شو نہیں کر رہے اور نہیں بتا رہے تھے، تو اس لیے کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں واقعی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتے ہیں اور کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو بھی سے یہ بتا دوں کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ان رپورٹوں کو جو ہیں وہ چلائیں گی، جس کے فگر جو اس کو پسند ہوگا وہ دکھائے گا، جو فگر اس کی فیور میں جائے گا وہ دکھائے گا۔ یہ سلسلہ یہ میں عام سی بات ہے، لیکن آپ کو دونوں سائڈ کی پکچر جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ایشو ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج کورٹ کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جناب جتنے تحفے لیے گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی خاص طور پہ جتنے تحفے لیے ہیں اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ درخواست گزار جس نے کورٹ کے اندر یہ درخواست جمع کروائی تھی انہیں جاری کر دیا جائے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو عمران خان صاحب چھپاتے آئے ہیں۔ اس سے پہلے عدالت کے اندر بار بار کھڑے ہو کے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ بڑی ایک سیکرٹ چیز ہے، اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ جن مختلف ممالک نے اور جو پلی لی تھی وہ یہ لی تھی کہ جی جن ممالک نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے ان کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے، کسی کی چیز مہنگی ہوتی ہے، کسی کی چیز سستی ہوتی ہے تو اس کو نہ کیا جائے۔ سو انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو اوائڈ کریں، اس کو نہ دیں، لیکن اب کورٹ کی جانب سے یہ آ گیا ہے کہ جناب آپ اس چیز کو ریلیز کریں، بتائیں کون کون سے گفٹ ہیں اور کتنے کتنے کے گفٹ ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے 1 یا 2 ویلاگ کے اندر اس کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں۔ اچھا، اس کے علاوہ عثمان بزدار صاحب وہ بات جناب یہ اب طے ہو گئی ہے اور یہ پلی لی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے موجودہ گورنر کی جانب سے کہ جناب عثمان بزدار صاحب کا جڑا استعفیٰ سی نا وہ تو بڑا غلط سائن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بہت غلط سائن ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بڑی پرابلمز آ جائیں گی۔ وہ بلکہ یہ بھی پلی لینے لگے ہیں کورٹ کے اندر کہ جناب ابھی بھی قانونی طور پہ آئینی طور پہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے۔ جی ہاں، پنجاب کا وزیر اعلیٰ ابھی بھی عثمان بزدار ہے، وہ یہ پلی لینے لگے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی استعفیٰ ہی غلط بنا تھا، استعفیٰ سائن بھی غلط ہوا تھا۔ تو ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے، اب اس کے اوپر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور افسوسناک خبر ہے اور وہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما آسیہ امجد صاحبہ کے حوالے سے۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت کافی تشویشناک ہے، آئی سی یو کے اندر یہ ایڈمٹ ہو گئی ہیں۔ یہ آسیہ امجد ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے ہیں، اور یہ وہ جو لڑائی مار کٹائی ہوئی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تشدد کا نشانہ بنی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ان کو جو ہے وہ آئی سی یو کے اندر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے۔ آبویسلی کوئی بھی پارلیمنٹیرین اس کا کسی سے بھی تعلق ہو اس کو تحفظ فراہم ہونا چاہیے اور یہ تشدد کسی صورت بھی اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری خبر ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم اور میرے قائد شہباز شریف نے آج اپنی پہلی ملاقات کی ہے
صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ آج دوپہر کو 11-12 بجے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ان کی میٹنگ ہوگی، اور میرا خیال میں یہ خوشائند بات ہے۔ صدر عارف علوی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو اوائڈ کرتے آئے ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے بھی حلف نہیں لیا، نئی کابینہ سے بھی انہوں نے حلف نہیں لیا، ان کے پاس پنجاب کے گورنر کی ریموول کی سمری گئی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو ابھی تک اپروو نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ گورنرز جو ہیں وہ کون کون سے لگانا چاہتا ہے، صدر بیسکلی اس کے اوپر سائن کر کے اس کو صرف اپروو کرتا ہے، یہ جو ایڈوائس جاتی ہے یہ جاتی وزیر اعظم کی طرف سے ہے۔ سو میرا خیال میں خوشائند بات ہے کہ ان دونوں لوگوں کی ایک ملاقات ہو گئی ہے۔ صدر عارف علوی صاحب کے اوپر بہت سے الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ ایوان صدر کے اندر بیٹھ کے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے صدر کے طور پہ ایکٹ نہیں کر رہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ان دونوں لیڈرز کے درمیان اس ملاقات سے جو ہے جو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہوئی تھی اور پرابلمز کریٹ ہوئی ہوئی تھی، شاید ان سے جو ہے وہ اب یہ چیز ریزالو ہو جائے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔